नाजरीन, प्रोग्राम हमारा समाज और हम में कैसर रज़ा हुसैनी का सलाम कबूल कीजिए। आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ नेटवर्क, आपका खैर मक़दम है। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं माने जाने मशहूर आलिम दीन खतीब मिंबर मौलाना अली असगर हैदरी साहब। आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं, आप भी मुलाज़ा फरमाइए। मौलाना अली असगर हैदरी साहब, सदाकत न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मक़दम है, इस्तकबाल है। आज हम इस प्रोग्राम में आपसे एक सवाल रखना चाह रहे हैं, ज़रा उसका मुफस्सल जवाब दीजिए हमें, हमारे नाज़रीन को। वो अभी हाल में मैं कुछ चैनल पे यूट्यूब पे देख रहा था एक प्रोग्राम, उसमें सुर्खी में लिखा हुआ था कि नमाज तरावी छोड़ सकते हैं, और आगे था नदरतुल उलमा का फतवा। तो इस ताल्लुक से ज़रा कुछ हमारे नाज़रीन को जो कश्मकश में हैं उनको थोड़ा तफसीली जायज़ा लीजिए इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल तो तफसीली जायज़ा लेना जी, ये हमारे मसलक का काम ही नहीं जी, क्योंकि हमारे मसलक के तशय्युओं में, शिया मज़हब में तरावी का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता, बल्कि तरावी की ममानियत पाई जाती है। जी, लिहाजा ये तरावी मसलकों में तकसीम है, और मैंने भी जहाँ तक हो सका जी, चैनलों पर दारुल उलूम देवबंद या दारुल उलूम जो है नदरतुल उलमा जी, लखनऊ, जहाँ से भी आपने रेफरेंस दिया, जी, उसको भी मैंने देखा। उसके बाद मुख्तलिफ मुफ्तियान कराम आए, ऐसे भी गैर जानिबदार आए कि जिन्होंने मसलक अहले हदीस, मसलक देवबंद और मसलक सुन्नियत जिसमें हनफी हजरात आते हैं, जी, उन्होंने बड़ा अच्छा एक सवाल कायम किया कि तरावी इस वक्त 3 तबक़ात में तकसीम है। वाह, अच्छा, उन्होंने फरमाया कि एक तबका 8 रकात जी, और 3 रकात नमाज वित्र के साथ, जिसमें मसलक अहले हदीस के मुसलमान आते हैं, जी, वो हजरात 11 रकात वित्र की पढ़ते हैं, जैसा कि उनके ज़रिए, क्योंकि तरावी वगैरह की तारीख पर मैंने इसलिए कभी ज़्यादा तवज्जो नहीं की। हमारे यहाँ क्यों नहीं है जी, इस पर तवज्जो तो रही, क्योंकि मैं एक मसलक में जी, हूँ, और जाहिर है कि मसलक में ये चीज़ लाजिम है कि आप जिस मसलक में हैं उसे ज़रूर पढ़ें। और उसी के साथ साथ मेरी आदत है जी, कि मेरी निगाह रहती है कि आलम इस्लाम में हमारे अकाबिर उलमा के दरमियान या मसलकों के दरमियान किस तरह के मतलब इस वक्त हालात चल रहे हैं, वो सब सोशल मीडिया वगैरह के जरिए वाज़ेह हो जाता है। जी, हाँ, आपने चूंकि ये सवाल इसलिए कर लिया कि इस वक्त बर्रे सगीर में जी, उर्दू बोली जाने वाली जगह में, जिसका मरकज पाकिस्तान कह लीजिए, जी, वहां से और यहाँ तक हमारे हिंदुस्तान जी, तक तरावी जो है वो एक मसला बनी हुई है। जी, इब्तदाई दौर में मैं भी उस बात पर आ रहा हूँ जी, नाजरीन तक कि जो मैंने इलाके 3 तबकात पे छोड़ी है, जी, वो मुफ्ती अंसारी साहब, उनका पूरा नाम नहीं देख सका मैं, उन्होंने भी मुकम्मल एक जामे वीडियो बनाई इस पर, जी, और मैंने वो तरावी जो है वो छोड़ सकते हैं, जी, वो दारुल उलूम का फतवा, ये भी पेश नजर रहे। लेकिन जी, उसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके आपसे कहना चाहता हूँ जी, कि बर्रे सगीर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, तरावी मौजूए बहस है, और उस मौजूए बहस में जी, जाहिर है कि हर तबका इधर मुतवज्जे है। एक ज़माना था कि जब हम लोगों का उनफान शबाब था, मदारिस वगैरह में थे, फिर समाज में आए, और अव्वल तो ये था कि हम लोग यूपी वगैरह से जहाँ मिलान करते थे, इस्लाम के इतने फ़िरक़े हम लोग देख भी नहीं पाते थे। जी, और मैं समझता हूँ शायद इतनी शिद्दत से इतने फ़िरक़े ये अपना पैरान भी, अपना लिबास पहन करके हमारी से वजूद में आए भी नहीं थे। जी, हमारे दौर में शिया और सुन्नी लड़ाइयाँ भी अक्सर व बेशतर अखबारों की ज़ीनत बना करती थी, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि शिया तरावी जो है वो नहीं पढ़ते, और जो है वो अहले सुन्नत हजरात के यहाँ नमाज तरावी का भरपूर एहतमाम, बड़ी शिद्दत के साथ, और बड़े ही उस पर, और बचपन में हम लोग ख़त्म तरावी पर वो शबीना की लफ्ज़ के साथ वहाँ बताशे रंगे बिरंगे मिला करते थे। जी, जी, तो जी, नाज़रीन के हवाले ये बात कर दूँ कि कैसर रज़ा हुसैनी साहब का मकसद ये है कि इस वक्त चूंकि इनका चैनल हमारा समाज और हमारा समाज और हम जो भी आपने बताया है, जी, ये पूरे समाज के लिए है। जी, लिहाजा यहाँ मकसद कतई ये नहीं है कि किसी मसलक को मतलब ये कि टारगेट करना या किसी मसलक को जो है वो अदना वाला पेश करना, ये सब कतई मकसद नहीं है, बल्कि हमारा एक समाज है, और जाहिर है कि जहाँ हम अक्सरियती तौर पर जिंदगी गुजारते हैं, जैसे हमारा ये मुहरा है, आलम इस्लाम का सभी मसलक पाया जाता है, लिहाजा यहाँ का इस्लामी समाज जो है जी, वो हर कोई हर एक की तरफ देख रहा होता है। लिहाजा तरावी हुआ करती थी। उसके बाद जब बम्बई हम लोग हिजरत करके आए तो यहाँ इश्तिहारात देखने लगे कारोबारी हजरात के लिए, 10 दिन की तरावी फला मार्केट में पढ़ाई जाएगी और ये होगा वो होगा, फिर यहाँ इतने दिन की, फिर हफ्ते भर की, फिर सिमटते सिमटते 3 दिन की तरावी भी आई, और उसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा गया कि कारोबारी हजरात के लिए सुनहरा मौका, इस तरह की चीजें जो है वो आती थी। अब रफ्ता रफ्ता चूंकि सोशल मीडिया का जमाना आया, हर इंसान कहीं ना कहीं से यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक जो इस वक्त मरकज बना हुआ है खासतौर पर इन मसाइल को उठा रहा है, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि बड़े प्यारे अंदाज में इस वक्त जो है वो मुकालमे में, वो उसे मुनाजिरा नहीं कहा जा सकता, उसे मुकालमा कहा जा सकता है, इजहार ख्याल कहा जा सकता है। अक्सर मुख्तलिफ मसालिक के उलमा बैठते हैं, बहुत सारे मसाइल पर तबादले ख्याल होता है। इस पर इस बार जो है वो पहली ही रमजान मुबारक से गालिबन ये सिलसिला चल निकला। तो अब मैंने जनाबे मुफ्ती अंसारी साहब का जो वीडियो देखा तो उन्होंने पूरे आलम इस्लाम को यानी मसलक हाई इस्लामिया को 3 तबकों में बांट कर उन्होंने बात बताई। अच्छा, अब चूंकि आपसे भी मैं मुतवज्जे हूँ और नाज़रीन से भी हूँ, और आपकी तवज्जुहात इस तरह मेरी जानिब होती है तो ये चाहता है कि मैं आपकी तरफ देखता जाऊँ, लेकिन आपके चैनल के जरिए बहुत सारे नाज़रीन चूंकि हमारे मसाइल को देख रहे हैं, और जो हजरात मुझसे बाकायदा तौर पर वाकिफ हैं, वाकिफियत रखते हैं, उन्हें ये पता है कि मैं मसलक हाई इस्लामिया के दरमियान हमेशा एक एतदाल पसंद ऐसी गुफ्तगू करने का आदी हूँ कि जिससे आलम इस्लाम के फ़िरक़ात
ایک دوسرے سے قریب ہو کر اس طرح کا تبادلہ خیال کر سکے. الحمدللہ آج میرے خیال کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تعبیر، خوابوں کی تعبیر اور خیال اور کی جو ہے وہ صداقت آپ کہہ لیجیے، یہ چینلوں پہ نظر آنے لگی کہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے. ان ڈیبیٹس میں بہت اچھی چیزیں ابھر کر کے سامنے آئیں. تو انصاری صاحب نے کہا کہ برادران اہل حدیث اور ان سے وابستہ جو بھی فرقہ نظریوں کے قریب تر ہیں ان کے یہاں 8 رکعت ہے، 3 رکعت وتر ہے. انہوں نے فرمایا کہ سنیت میں حنفی حضرات کا طبقہ 20 رکعت پر بزد ہے، یہ لفظ کی اور اس پر شدت سے قائم ہے. اور کہا کہ تیسرے ہیں شیعہ مسلمان. اب یہاں پر تھوڑا میں مسکرا کے اپنے ناظرین سے کہتا ہوں کہ انصاری صاحب سے سہو ہوا یا کیا ہوا، ورنہ بڑے بڑے مکاتب فکر اسلامیہ میں ہمیں دائرہ اسلام میں بھی نہیں رکھا گیا. لیکن میں ان کتابوں سے ہٹ کر اپنے موجودہ دور کے اکابر علماء کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کتابوں کو پیچھے چھوڑ کر بہرحال اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے. اور جن تناظر میں، جن پس منظروں میں ہمیں اکثر خارج اسلام کر دیا جاتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر سنی سنائی باتوں پر شیعت کو عالم اسلام لیتا تھا. اور اسی وجہ سے نہ یہ میڈیا تھی، نہ یہ زمانہ تھا، نہ یہ چیزیں تھیں، نہ رسالے تھے، نہ کچھ تھا. لہذا کوئی ارتباط کا ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے اب انقلاب اسلامی ایران آیا. رفتہ رفتہ اب ایران کا انقلاب، اس کے بعد اتحاد بین المسلمین، اس کے بعد مسلک شیعہ میں ہمارے آیات اعظام کے فتاوے کہ اگر ناصبی مسلمان نہیں ہے، نماز پڑھانے والا اگر ناصبی نہیں ہے، یعنی اللہ رسول اور اہل بیت، اور ہمارے مسلک شیعہ میں اہل بیت کا دشمن ناصبی کہا جاتا ہے، بھلے وہ کلمہ گو کیوں نہ ہو. تو ہمارے یہاں کہا گیا کہ اگر ناصبی نہیں ہے تو کسی بھی مسلک کا مسلمان اگر امامت کر رہا ہے تو آپ اپنے طریقے سے شامل نماز ہو سکتے ہیں. لہذا یہ ساری چیزیں میں فخر سے اپنے مسلک کی جو بیان کرتا ہوں، اور اس چیز سے بھی انکار نہیں کرتا کہ کہیں نہ کہیں شدت پسند ہر مسلک میں پائے جاتے ہیں، اور شدت پسندی کا ایک نظریہ کہیں نہ کہیں سے گھر ہمارے یہاں بھی کر جاتا ہے. لیکن وہ دلیل نہیں بنتے. دلیل ہمارے اکابر علماء، ہمارے مجتہدین بنتے ہیں. ہمارے یہاں مجتہد زندہ کی تقلید ہے، اور عالم اسلام میں ائمہ اربع کی تقلید ہے. اب ظاہر ہے کہ نئے زمانے کے مسائل نے جب عالم اسلام کو پکارا، چیخ چیخ کے پکارا، تو عالم اسلام کا ایک بڑا طبقہ غیر مقلد بنتا گیا. اور جب یہ غیر مقلد بنتا گیا تب مجھے اس وقت بھی بڑا فخر ہوا خود پر، اور بڑا شکر کیا میں نے کہ الحمدللہ میں اس مسلک شیعہ میں ہوں جہاں تقلید مجتہد زندہ کی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں قلم دان لے کر کے مفتی نامزد نہیں کیے جاتے. تو یہ بات ہمارے یہاں فتاوی کی آتی ہی نہیں. اور یہ مفتیان کرام کا وجود میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہمارے ائمہ اربع کی تقلید جو اس دور کے تھے اگر اس زمانے میں کافی ہوتی تو شاید اس طرح سے فرقوں میں غیر تقلیدی رجحان نہ پیدا ہوتا. لیکن ہمارے یہاں غیبت امام مہدی سے اور اس کے بعد ان کے 4 نائب گزرے، اور آخری نائب 329 ہجری میں گزرے. اور یہ زمانہ حضرت علامہ اسماعیل بخاری کا زمانہ ہے، جو جامع بخاری شریف ہے، جنہوں نے بخاری شریف کی حدیثوں کو جمع کیا ہے. ان کا بھی وہی پیریڈ ہے. یعنی اس دور میں ہمارے یہاں نواب اربع کی تقلید کے بعد سے، یعنی ان کے ذریعے امام کے پیغامات موصول ہونے کے ساتھ جب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو گیا تو وہاں سے ہمارے یہاں پہلے مجتہد کی جو تقلید عالمی سطح پہ شیعت نے کی وہ حضرت علامہ شیخ یعقوب کلینی تھی. اور وہاں سے لے کے آج تک ہمارے یہاں عالمی سطح پر تقلید مجتہد زندہ کی ہے. لہذا مفتیان کرام جو ہے یہ وجود میں آئے، اور آج یہی مفتیان کرام نے اب فتاوے دینا شروع کر دیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ رفتہ رفتہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جائے گا، اسلام کی صداقت، اسلام کی حقانیت مزید کھل کر کے دنیا کے سامنے آئے گی. اور وہ ضروری دور اس وقت آ چکا ہے کہ ہمارے مکاتب فکر اپنے علماء کی صورت میں، یا مکاتب فکر کے علماء نے اپنے مکاتب فکر کی صورت میں اب یہ کام شروع کر دیا ہے. لہذا اس کے ذریعے وہ چیزیں جو انسان کو خارج از مسلک نہیں کرتی، یعنی تراویح، اگر یہ نہ پڑھ کے اسلام مسلک سے خارج نہیں ہو رہا ہے تو اس پر شدت پسندی عالم اسلام کے لیے کہیں پر روا نہیں دکھائی دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات عام ہو چکی ہے. اور ہمارے یہاں مولانا جو انہوں نے فرمایا تھا انصاری صاحب نے، مفتی انصاری صاحب نے، اب اس بات کو میں مسلسل کر دوں کہ انہوں نے پہلی بات کہی کہ 8 رکعت اور 3 وتر 11 رکعت، دوسرا طبقہ 20 رکعت، اور کہا شیعہ مسلمان کے یہاں تراویح نہیں ہے. اور انہوں نے ایک کوشچن مارک کر کے چھوڑ دیا کہ اگر شیعہ حضرات میں تراویح نہیں ہے تو حضرت علی بھی تو چوتھی خلافت پہ آئے، تو انہوں نے کیوں پڑھائی؟ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں مدرک تشیع میں جتنی کتابیں ہیں، ابھی آپ کے ذریعے میں نے ایک باقاعدہ طور پر کسی یوٹیوب چینل پر بہت اس پر بصیرت پروگرام میں دیکھا میں نے، تو اس میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت علامہ ابن ابی الحدید معتزلی، یہ خود عالم اہل سنت ہے، فرقہ معتزلہ سے، انہوں نے حضرت علی کی خطبات کا جو مجموعہ ہے سید رضی علیہ الرحمٰن نے جو جمع کیا تھا، وہ انہوں نے 18 جلدوں میں علامہ شیخ ابن ابی الحدید معتزلی نے، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اس کی شرح کی ہے نہج البلاغہ کی. اور نہج البلاغہ کی شرح میں وہ حضرت علی علیہ السلام کا تراویح کا قائل نہ ہونے کا ذکر بھی باقاعدہ فرماتے ہیں. اسی طرح ہمارے یہاں بڑے علماء حضرت شیخ عر عاملی، ان کے وسائل الشیعہ میں علامہ شیخ صدوق، یا جہاں سے بھی سلسلہ ہے کہیں پر سلسلہ تراویح نہیں ہے. اور اگر ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ تراویح جو ہے وہ خود
امام حسین علیہ السلام جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑ کر نکلے تھے تو آپ نے شعبان سے لے کے ذوالحجہ تک مکے میں قیام فرمایا تھا. بے شک بالکل. تو ظاہر ہے کہ شعبان میں مکہ پہنچ گئے اگر امام حسین, اور حضرت علی نے اگر تراویح پڑھائی ہوتی تو امام حسین مکہ میں تراویح پڑھ رہے ہوتے. رمضان کے مہینے میں امام حسین مکے میں موجود تھے. تو مکتب تشیع میں کہیں مدرک نہیں ملتا کہ حضرت علی علیہ السلام نے کہیں پر تراویح باقاعدہ پڑھی ہو, یا جہاں تک میں تمام علماء کے, تمام مکاتب فکر کے اس میں پڑھتا ہوں کہ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ لوگ فرماتے ہیں 3 دنوں پڑھائی, کچھ لوگوں نے اس طرح بیان کیا کہ سرکار قیام اللیل کی نیت سے جب اپنے حجرے سے مسجد میں آتے تھے تو باقاعدہ فوراً لوگ اقتدا میں لگ جاتے تھے. حضرت منع فرماتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد جب لوگ نہیں مانے تو سرکار حجرے میں چلے گئے. 3 دن تک یوں ہی کیا, اور اس کے بعد سرکار پھر حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے. ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی کہ سرکار نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تراویح پڑھاؤں, اگر میں یہ نماز کو برابر رکھتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نحیف اور کمزور امت پر اللہ اسے فرض کر دے. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کہ تکلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. سرکار مدینہ نے اس دور میں عقلوں کے مطابق کلام کرنے کے لیے شاید یہ سمجھانے کے لیے کہہ دیا ہو کہ اس کو مت پڑھو ورنہ کہیں اللہ جو ہے وہ کر دے گا تو تم سب اس میں پریشانی میں آ جاؤ. تو یہ تمام چیزیں ملا کر کے جو ہمارے بھائی پڑھتے ہیں پڑھیں, لیکن اس پر غور کریں, فکر کریں, کیونکہ جو بھی عمل ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہے, عقیدہ عقل کی بنیاد پر ہے. اور جب یہ تمام چیزیں ہیں تو یہ چاہیے عالم اسلام اس پہ لڑائیاں نہ بنائے مگر غور کرے. اگر یہ 3 دن میں سمٹ سکتی ہے, 1 ہفتے میں سمٹ سکتی ہے, تو یہ تمام 3 دن والی اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار نے پڑھائی. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت باقاعدہ طور پر ترویج تراویح کی ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو جب اکٹھا دیکھا اور کہا بہت اچھا, اور اس پر بدعت کے معاملے بھی آئے تو اس پر کچھ لوگوں نے بدعت حسنہ کی بات کی. بہت ساری چیزیں عالم اسلام میں اس چیز پر موجود ہیں, لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود عالم اسلام آج قیصر رضا صاحب ضرورت ہے کہ عملی طور پر اسلام کو پیش کرے, اور خاص طور پر ملک ہندوستان میں مسلمان ان چیزوں کو اپنا نصب العین اور اس عمل میں باقاعدہ استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جس پر اسلام جو ہے وہ شدت سے اصرار کر رہا ہے. ہم فرقوں کے نفوذ سے زیادہ اس وقت اسلام کے نفوذ کی بات کریں, کیونکہ اسلام کا نفوذ ہمیں بہت سی جگہوں پر محفوظ رکھے گا, کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ہمارے آبا و اجداد, ہمارے تمام فدا کائنات, فدا عالمین, فدا خود مشیت جس پہ فدا ہو رہی ہو وہ محبوب خدا. آپ نے جو شریعت دی ہے وہ شریعت صبح قیامت تک ڈنڈے کی چوٹ پر اس لیے دی ہے کہ اس شریعت پر جہاں بھی تم عمل کرتے ہوئے رہو گے تم عزت دار کہلاؤ گے. اس کا وعدہ تم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ سرکار مدینہ کی شریعت سے زیادہ ہمیں آج جو فقہ کے علماء اور ائمہ کے ذریعے جو ہم لڑ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پر وہ اسلامی شعائر پامال ہو رہے ہیں کہ جس کی سرکار مدینہ نے خواہش کی تھی کہ یہ دیگر مذاہب کے درمیان جب مسلمان سچ سمر کر کے نکلے تو میرا امتی کہلائے اور میں اپنے امتیوں پر فخر کروں. تو اس کے لیے قیصر رضا صاحب میں آپ کے چینل کے ذریعے تمام عالم اسلام کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ تمام پڑھے لکھوں سے میں گزارش کروں گا, اس لیے کہ پڑھے لکھے غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور جن کا تعلیم سے واسطہ نہیں ہے وہ لکیروں کے چلنے کے عادی ہوتے ہیں. لہذا ان کے یہاں تبدیلی تو ممکن نہیں ہے, تبدیلی پڑھے لکھوں کے یہاں ممکن ہے. اب چونکہ آپ کا ایپیسوڈ ہمیشہ سے طویل ہو جائے گا, انشاءاللہ آئندہ جب آپ کے ساتھ کبھی ملاقات ہوگی اسی ماہ مبارک رمضان میں انشاءاللہ, تو ہم اس وقت ایک اور چیز جو زیر بحث ہے اس پر مفصل گفتگو کریں گے, وہ ہے وقت افطار. وقت افطار انشاءاللہ اس پر ہم انشاءاللہ. لیکن اب چونکہ آج آپ نے جو تراویح والا سوال کیا تھا, اگر میں تھوڑی سی گفتگو کر کے نکل جاتا تو بہتر نہ ہوتا. تمام عالم اسلام کو رمضان شریف بہت بہت مبارک ہو. اس بات کا خیال رہے کہ سماج میں زندگی جو گزاریے وہ اس طرح گزاریے کہ ایک دوسرے کا احترام یہ سوچ کر کے کیجیے کہ آپ کے بیچ دن رات رہنے والا اگر میت ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو آپ کتنے احترام سے غسل دیتے ہیں, کتنے احترام سے لٹاتے ہیں, کتنے احترام سے اٹھاتے ہیں, کاندھے پہ جنازے پہ سوار کر کے قبرستان تک. جب آپ قبرستان تک جانے والے راستے میں اتنا احترام ایک مسلمان کا کرتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ جس کے اندر روح نہیں ہے, جب اس میت کا اتنا احترام ہے تو جو روح اور جسم کے ساتھ چلنے پھرنے والا مسلمان ہے اگر اس کا احترام نہ کیا تو شاید یہ میت سوال کر رہی ہوگی کہ کیسے ضمیر کے مسلمان ہو کہ ہم میتوں کا تو احترام کرتے ہو, مسلمان کا احترام کیوں نہیں کرتا. اور یہ احترام بہت لازم ہے, خاص طور پر ماہ رمضان میں. آپ اپنے اپنے گلیوں میں, علاقوں میں, کوچوں میں, اپنی سوسائٹیز میں, اپنی بلڈنگوں میں اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ جس کے پڑوسی ہیں وہ آپ پر حق رکھتا ہے, اور اگر آپ نے اسے اپنے حق سے محروم کر دیا تو روز حشر یہ پڑوسی بھی ایسا حقدار ہوگا کہ اگر آپ اور ہمارے ذریعے اس کا حق پامال ہوا ہے تو وہ ہمارا دامن پکڑ سکتا ہے. یہ حق پروردگار عالم نے پڑوسی کو پڑوسی کے لیے دیا ہے. لہذا للہ میں دستے ادب جوڑ کے کہتا ہوں, آج فلیٹوں کی زندگی, آج ہماری اپارٹمنٹس کی زندگی, اس میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شریف, کمزور, دبے کچلے لوگ, انہیں دبا کر انہی بلڈنگوں میں رہتے ہوئے لوگ بہت سی چیزوں کا ناجائز فائدہ خود تو اٹھا رہے ہوتے ہیں,
اور دوسروں کو اس سے محروم کر کے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ہم رہتے ہوئے اے سی لگاتے ہیں اپنے گھروں میں، لیکن اے سی لگاتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے نیچے کے انسان کا کیا حال ہوگا، پانی کہاں جائے گا، کیا ہوگا. یہ اپارٹمنٹ کی زندگی ہے. ان تمام چیزوں کو اگر سوچ کر کے روزہ رہے تو یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا روزہ ہوگا، ورنہ مسلمانوں کی صورت کا روزہ ہوگا. واہ کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. مولانا علی اصغر حیدری صاحب نے بہت ہی خوبصورت بصیرت افروز بیان دیا. دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ ورک. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشحال رہیے. دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ ورک.